मैं उस आवारा लड़की को कभी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी, मुमानी ने नफरत से कहते मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा था। जबकि मेरा शोहर, जिससे एक माह पहले मेरा निकाह हुआ था, वो खामोशी से खड़ा ये सब देख रहा था। फिर वो बोला, मैं खुद भी ऐसी जाहिल लड़की को बीवी नहीं मानता। मैं अमेरिका जाने से पहले इसे तलाक दे दूंगा। ये सुनते ही मैं पत्थर की हो गई। मैं तो गांव से आई थी, पर कोई नहीं जानता था मुझे अमेरिका की बड़ी यूनी में स्कॉलरशिप मिली थी। अगले दिन मैं सबको बताए बगैर घर से चली गई। माँ का जेवर बेचकर अमेरिका का टिकट लिया और वहीं नौकरी करते हुए पढ़ने लगी। 3 साल बाद एक बड़ी कंपनी में मैनेजर लगी। जब नौकरी के लिए 4 लड़के आए, उनमें से एक मेरा शोहर। अमेरिका की फ्लाइट पर बैठते वक्त मेरा दिल अजीब से एहसास से भरा हुआ था। एक तरफ तलाक के नोटिस की तल्ख हकीकत थी, जो जैसे मेरे वजूद पर दाग की तरह सब्ज थी। दूसरी तरफ एक ख्वाब था जो पूरा होने जा रहा था। ख्वाब कि मैं एक आम सी गांव की लड़की से निकलकर दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रही थी, उस मुल्क में जहां कहीं वो भी था जो मेरे माजी का एक जख्मी हिस्सा था। और इसी एहसास को सोचते मेरी आंखें भीग गई थीं। अम्मा को नहीं मालूम था कि मैं अमेरिका जा रही हूँ, बल्कि उनको कहा था कि मैं शहर के ही हॉस्टल में रह रही हूँ। इसलिए अम्मा ने ना तो मुझसे कोई सवाल किया, ना ही अमेरिका जाने से पहले मुझे गले लगाया। अमेरिका पहुंचकर मेरे लिए यकीन करना मुश्किल था कि वो सब सच था। पहला साल मेरे लिए सबसे मुश्किल था। घर से दूर तन्हाई ने कई बार मेरे दिल को तोड़ा। हॉस्टल के कमरे में रातों को मैं अक्सर रोती। अम्मा और अब्बा की याद में मैं तो पहले से ही जानती थी कि वो सब होना था, मगर फिर भी वो खबर सुनकर जैसे मेरा दिल कांप सा गया। मगर अजीब बात ये थी कि अंदर कहीं सुकून भी था, जैसे मैं एक बोझ से आजाद हो गई थी। और फिर 3 साल की मेहनत के बाद आखिर वो दिन आ गया जब मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री हाथ में ली। डिग्री मुकम्मल होने के साथ ही मुझे अमेरिका की ही एक बड़ी कंपनी में डायरेक्टर मैनेजर की नौकरी मिल गई। तब मेरा दिल चाहा कि मैं उड़कर अम्मा के पास पहुंच जाती और उनकी आगोश में सर रख कर सारे आंसू बहा देती। मगर मैं सोच चुकी थी कि पाकिस्तान तभी जाऊंगी जब अपना बिजनेस शुरू करने के लायक हो जाऊं। वो वही मकाम था जिस तक पहुंचने के लिए मैंने दिन रात एक किया था। वो लम्हे याद आए जब गांव में बैठकर लोग मुझे कहानियों की लड़की समझते, जिसके ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। और आज उन्हीं ख्वाबों ने मुझे उस मकाम पर ला खड़ा किया था। जिंदगी एक बहती नदी की तरह है जो हर रोज नई सिमत लेकर आती है। ऐसे ही एक दिन मेरे सेक्रेटरी ने आकर मुझसे कहा कि मैम, आज इंटरव्यू के लिए 4 कैंडिडेट्स आए हैं, आपको फाइनल राउंड लेना है। जब मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और 4 नौजवान अंदर दाखिल हुए, तो मेरी नजर जैसे एक चेहरे पर जम गई। वो चेहरा जाना पहचाना था और फिर एकदम से मैं अपनी जगह से उछल ही पड़ी, क्योंकि वो तो वही था जिसने मेरी रूह को न खत्म होने वाला जख्म दिया था। मेरा नाम निशा है और मेरा ताल्लुक कराची के करीब एक गांव से है। मैं अपने अम्मा अब्बा की इकलौती बेटी थी, इसलिए वो मुझ पर जान छिड़कते और बचपन से ही मैं बहुत नाजों में पली थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी होने के साथ साथ खानदान की भी इकलौती ही लड़की थी, क्योंकि ना तो मेरी कोई फुफ्फो थी और ना ही कोई खाला। अब्बा तो वैसे भी दादा के इकलौते बेटे थे, लेकिन अम्मा के एक भाई भी थे और उनका भी एक ही बेटा था। इसलिए मैं खानदान भर की आंखों का तारा थी और सब मुझसे बहुत प्यार करते। मैंने हमेशा जिंदगी को एक ख्वाब की तरह गुजारा था, जिसमें कभी कोई दुख था ही नहीं। अम्मा भी मुझे शहजादियों की तरह रखती और अब्बा तो जैसे मेरी एक मुस्कुराहट पर दुनिया कुर्बान करने को तैयार रहते। मेरी दुनिया अम्मा अब्बा और हमारा छोटा सा खुशहाल घर था, जहाँ मैं किसी परियों की कहानी की तरह बड़ी हुई थी। मेरे मामू के बेटे बिलाल भाई मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। वो मुझसे 4 साल बड़े थे, मगर हमेशा मेरे साथ बच्चों की तरह खेलते। वो मेरे लिए बड़े भाई से बढ़कर मुहाफिज थे, क्योंकि मेरा अपना तो कोई भाई था नहीं। वो मेरी हर जिद पूरी करते। मैं खानदान की इकलौती लड़की थी, इसलिए सब मेरे मामले में जरूरत से ज्यादा हसास थे, क्योंकि मुझे घर में कभी किसी ने डांटा नहीं था, ना ही सख्ती से बात की थी। इसलिए अगर स्कूल में या मोहल्ले में कोई बच्चा मुझसे लड़ाई झगड़ा करता, तो हाशिम भाई या घर में से कोई और उस बच्चे की क्लास लगा देता और उसकी शामत आ जाती।
میری زندگی میں پہلی بڑی تبدیلی اس وقت آئی تھی جب میں نے اسکول کی پڑھائی ختم کی اور پھر کالج جانے کی باری آئی، مگر مشکل یہ تھی کہ ہمارے گاؤں میں کوئی کالج نہ تھا، البتہ پاس والے شہر میں ایک بڑا کالج تھا۔ پہلے تو اماں نے ابا کو کہا کہ وہ مجھے مزید نہ پڑھائیں کیونکہ میں نے کون سا پڑھ لکھ کر کوئی نوکری کرنی تھی، مگر ابا کا کہنا تھا کہ پڑھنے لکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ لڑکی نوکری ہی کرے، بلکہ اگر لڑکی پڑھی لکھی ہوگی تو ہی اسے اپنے حق کا پتہ ہوگا اور وہ اپنی نسل کو اچھی تعلیم و تربیت کے ساتھ پروان چڑھا سکے گی۔ میرے کالج جانے پر اماں کے سوا کسی کو اعتراض نہ تھا، اس لیے اماں نے بھی ہار مان لی۔ اماں کو میرے آگے پڑھنے پر اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ مجھے اتنی دور شہر میں بھیجنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ میں کبھی ان سے دور گئی نہیں تھی۔ اس کا بھی آسان سا حل تھا کہ میں شہر کے ہی کسی ہاسٹل میں رہ لیتی، مگر اس بات پر تو ابا بھی راضی نہ ہوئے تھے، بلکہ انہوں نے مجھے ایک وین لگوا دی جو مجھے ہر روز شہر لے کر بھی جاتی اور واپس گھر بھی چھوڑ جاتی۔ جب میں نے کالج میں قدم رکھا تو پہلے تو سب کچھ معمول کے مطابق ہی تھا، مگر جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی اماں اور ابا کی فکر مندی بڑھنے لگی۔ وہ اکثر مجھے نصیحت کرتی کہ میں باہر زیادہ نہ نکلا کروں یا زیادہ کسی سے بات نہ کیا کروں کیونکہ میں خاندان کی لاڈلی تھی اور سب کی نظروں میں بھی تھی۔ بلال بھائی بھی اب پہلے کی طرح مجھے وقت نہیں دیتے تھے، وہ تو خود یونیورسٹی جا رہے تھے جہاں ان کی اپنی ایک زندگی تھی۔ پہلے وہ میرا ہر کام بھاگ بھاگ کر کرتے تھے، مگر پھر تو ان کے پاس بھی وقت ہی نہیں تھا۔ مجھے یہ تبدیلی عجیب لگتی، مگر میں نے سوچا کہ شاید بڑا ہونے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں اور سب بدل جاتا ہے۔ تبھی کالج میں میری ملاقات عمر سے ہوئی۔ وہ ایک عام سا مگر سمجھدار لڑکا تھا۔ شروع میں تو ہمارے درمیان بس رسمی دعا سلام ہی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ ہماری دوستی گہری ہونے لگی۔ عمر کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ وہ میری ہر بات سمجھتا تھا، میری ہر چھوٹی پریشانی کو میرے ہی گھر والوں کی طرح سنجیدگی سے لیتا اور مجھے ہمیشہ خوش رکھنے کی بھی کوشش کرتا۔ عمر نے ایک دن مجھ سے کہا کہ نشا، تمہیں پتہ ہے تم میرے لیے اس دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ میں عمر کی باتیں سن کر ہنس دیا کرتی کہ آخر ایسا بھی کیا ہے مجھ میں، مگر وہ مجھے ہمیشہ کہتا کہ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ تم جس طرح اپنے سب گھر والوں کی لاڈلی ہو اسی طرح میری بھی ہو گئی ہو۔ اور وہی وہ لمحہ تھا جب مجھے احساس ہوا کہ میں بھی عمر کو پسند کرنے لگی تھی، کیونکہ مجھ پر کبھی بھی کسی نے کسی بھی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں کی تھی۔ اس لیے مجھے لگا تھا کہ میری عمر کے ساتھ دوستی پر بھی کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے عمر سے انتہا کی محبت ہو گئی اور ہم دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ جیسے ہی ہماری پڑھائی مکمل ہوگی ہم اپنے گھر بات کریں گے اور اپنی اس محبت کو ایک پاکیزہ رشتے کا نام دے دیں گے۔ میری زندگی تو ایسی خوشیوں بھری تھی کہ مجھے لگتا تھا جیسے مجھے کبھی کوئی دکھ یا تکلیف ملے گی ہی نہیں، کیونکہ سبھی میری ہر بات مانتے اور میرا بے حد خیال رکھتے۔ مجھے لگا کہ جس طرح سب میری ہر بات مانتے تھے اور میری خوشی کا خیال رکھتے تھے، اگر میں ان سے عمر کی بات کروں گی تو سب میرے فیصلے میں خوش بھی ہو جائیں گے اور عمر کو دل سے قبول بھی کر لیں گے، کیونکہ وہ ایک بہت اچھے گھرانے کا سلجھا ہوا سیدھا سادہ لڑکا تھا اور میری عزت کرتا تھا۔ مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری خوبصورت زندگی بس ایک سہانا خواب ہی تھی جو کسی بھی لمحے ٹوٹ کر بکھر سکتا تھا۔ وہ میرا کالج کا آخری سیمسٹر تھا جب گھر میں میری شادی کی باتیں ہونے لگی۔ اماں کہتی کہ میری شادی خاندان میں ہوگی کیونکہ وہ مجھے کسی غیر کو نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس وقت میں اماں کی بات سن کر ہنس دیتی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ شاید اماں وہ سب اس لیے کہتی تھی کہ شاید وہ مجھے خود سے دور نہیں بھیجنا چاہتی تھی۔ لیکن ایک دن جب ماموں بھی ہمارے گھر آئے تھے اور باقاعدہ طور پر میری بلال بھائی کے ساتھ نسبت طے کر دی گئی تو مجھے اماں کی باتوں پر یقین ہونے لگا کہ شاید وہ سچ ہی کہتی تھی کہ مجھے دور نہیں بھیج سکتی تھی بلکہ اپنے پاس ہی رکھنا چاہتی تھی۔ بلال بھائی کے ساتھ شادی میرے لیے حیرت کا ایک شدید جھٹکا تھا۔ بلال بھائی تو میرے بھائی جیسے تھے، میں نے تو کبھی اس نظر سے سوچا تک نہ تھا۔ میں نے اماں ابا سے بات کر کے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر اماں بھی مجھے ہی سمجھانے لگی کہ بلال تو بچپن سے ہی میرے ساتھ رہا تھا، میرے ساتھ پلا بڑا تھا، تو بھلا مجھے اس سے بہتر کون سمجھ سکتا تھا۔
مجھے لگا کہ شاید اماں جذبات میں آ کر یہ فیصلہ کر رہی تھی۔ تب میں نے ابا سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ بھی مجھے ہی کہنے لگے، ہم نے ہمیشہ تمہارے لیے سب سے اچھا سوچا ہے، بلال سے بہتر تمہارے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ بلال تو ہمارا اپنا ہے، تو وہ تمہارا ویسے ہی خیال رکھے گا جیسے ہم رکھتے ہیں۔ میں ابا کی باتیں سن کر خاموش ہو گئی۔ میں ان کو کیسے بتاتی کہ میرا دل کسی اور کے لیے دھڑکنے لگا تھا اور میں بلال کے لیے ویسے جذبات نہیں رکھ سکتی تھی جیسے کہ عمر کے لیے رکھتی تھی۔ جب میں نے عمر کو یہ سب بتایا تو وہ بھی کچھ دیر خاموش رہا اور پھر کہنے لگا کہ نشا، تمہیں اپنے دل کی سننی چاہیے، کیونکہ یہ تمہاری زندگی ہے اور تمہارا فیصلہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ مگر میں جانتی تھی کہ میری زندگی کا فیصلہ تو میرے گھر والوں نے ہی کر دیا تھا اور میں چاہ کر بھی ان کے فیصلے سے انکار نہیں کر سکتی تھی اور بغاوت کر کے اماں ابا کا دل نہیں توڑ سکتی تھی۔ عمر نے مجھے بہت محبت اور خلوص سے کہا تھا کہ اگر میں کہوں تو وہ میرے گھر رشتہ بھیج دے گا، مگر میں نے اسے منع کر دیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر عمر میرے گھر رشتہ لے کر آئے گا تو گھر والے سب سے پہلا سوال مجھ سے ہی پوچھیں گے کہ جب مجھے معلوم تھا کہ میرا رشتہ بلال کے ساتھ طے ہو گیا تھا تو میں نے عمر کے ساتھ کے خواب کیوں دیکھے تھے اور اسے انکار کیوں کر دیا تھا۔ میں بھی اپنے ماں باپ کے لیے عمر کو بھول جانا چاہتی تھی، مگر میرے دل پر میرا اختیار نہیں تھا، جو بار بار مجھے اکساتا تھا کہ میں عمر کے بارے میں اپنے گھر والوں سے بات کر کے ان کا رد عمل دیکھوں کہ آخر ان کو میری خوشی کی کتنی پرواہ تھی۔ مگر پھر میں یہ سوچ کر خود ہی خاموش ہو گئی کہ میرے گھر والوں نے بچپن سے میری ہر بات، ہر ضد، ہر خواہش پوری کی تھی۔ اگر میں ان کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیتی تو شاید وہ یہ برداشت نہ کر پاتے، اور یہ وہ دن تھا جب میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ میرے ہاتھوں سے نکل گیا۔ عمر نے بھی کوئی ضد نہ کی، بلکہ وہ بھی میرا فیصلہ سن کر خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ میں اپنے گھر والوں کی کس قدر لاڈلی تھی اور میرے گھر والے شاید میرا انکار نہیں سن سکتے تھے۔ میں تو خود بھی انکار نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میرا انکار میرے گھر والے برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کو تو مجھ سے شاید بہت سی امیدیں تھیں کہ میں ان کا مان کبھی نہیں توڑوں گی۔ اماں ابا کو ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ انہوں نے مجھے آزادی صرف اس لیے دے رکھی تھی کہ میں اس آزادی کا کبھی غلط استعمال نہیں کروں گی، اور اب میں سب گھر والوں کے سامنے عمر کا نام لے کر ان کی بات غلط ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں ان کا مان نہیں توڑنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے عمر سے اپنا راستہ الگ کر لیا، اور عمر بھی اداس دل کے ساتھ میری مرضی کے مطابق مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ بلال بھائی کے ساتھ میری شادی طے ہو چکی تھی اور سب بہت خوش تھے۔ میں بھی خود کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ شاید یہی میرے لیے بہتر تھا، مگر اندر سے مجھے لگتا تھا کہ میری خوشیاں کہیں کھو گئی تھیں۔ میں بلال کو دل سے قبول کر ہی نہیں پا رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید اگر میری شادی بلال کے ساتھ ہو گئی تو یہ بہت بڑا دھوکا ہوگا جو میں بلال کو دوں گی۔ میں محبت کسی اور سے کرتی تھی، مگر بیوی اس کی بن گئی۔ تب میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں بلال کو عمر کے بارے میں بتا دیتی۔ نکاح کا دن طے ہو گیا تھا اور جیسے جیسے نکاح کا دن قریب آ رہا تھا میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کرتی۔ میں تو ہمیشہ خوش رہنے والی لڑکی تھی، کیونکہ کبھی کوئی ایسی بات ہوئی ہی نہیں تھی جس کی میں اتنی ٹینشن لیتی۔ مجھے تو لگا تھا کہ شاید میں ایک خوابوں کی دنیا میں جی رہی تھی، مگر اب وہ خواب ٹوٹنے والا تھا۔ میں نے ایک آخری بار کوشش کرنے کا سوچا اور نکاح سے کچھ دن پہلے اماں کو سب کچھ بتا دیا کہ میں نے کالج کے ایک لڑکے سے محبت کرتی تھی، تو میں بھلا بلال کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتی تھی۔ میری بات سن کر اماں کا وہی رد عمل ہوا تھا جس کا مجھے ڈر تھا۔ وہ سخت ناراض ہوئی اور مجھے کہنے لگی کہ تم نے گھر والوں کی دی ہوئی آزادی کا غلط استعمال کیا ہے۔ ہم نے تمہیں اتنی آزادی اس لیے نہیں دی تھی کہ تم اپنی پسند کا لڑکا ڈھونڈتی بھی رہو، بلکہ اگر تم ہمارے خاندان کی اکلوتی لڑکی ہو تو ہم تمہیں کسی بھی صورت خاندان سے باہر بھیجنے کو تیار ہی نہیں۔ میں نے اماں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ عمر ایک اچھا لڑکا تھا، وہ کم از کم اس سے ایک بار مل تو لیتے، اس کو جاننے کی کوشش تو کرتے، مگر اماں نے مجھے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا تھا کہ عمر جیسا بھی تھا ہمیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا،
بلکہ اگر فرق پڑتا ہے کہ وہ عمر ہمارے خاندان کا لڑکا نہیں ہے، اور اگر باہر کا کوئی لڑکا آ کر ہماری بیٹی کو دھوکہ دے دیتا یا کوئی ناانصافی کر جاتا تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے اماں سے کہا کہ اگر یہی بات میں بلال کے بارے میں کہوں تو ان کا کیا رد عمل ہوگا، کیونکہ ہو سکتا تھا کہ بلال بھی میرے ساتھ کچھ غلط کر جاتا، وہ میرے لیے اچھا ہم سفر ثابت نہ ہوتا، تب ہم کیا کر سکتے تھے؟ مگر میری بات سن کر اماں کو ایک دم سے غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگی کہ بلال ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اپنا خون ہے اور اگر اپنا مارے گا تو بھی چھاؤں میں ہی مارے گا۔ اماں نے مجھے وہی گاؤں کی گھسی پٹی عورتوں کی طرح ایک فضول سی بات کہہ کر خاموش کروا دیا تھا اور سختی سے منع کر دیا کہ میں عمر کا نام کبھی بھی اپنی زبان پر نہ لاؤں، کیونکہ میں تو بلال کی دلہن بننے جا رہی تھی۔ یہ بات سچ تھی کہ بلال بھائی ہمیشہ کی طرح میرا خیال رکھنے والے تھے، مگر میں انہیں وہ محبت نہیں دے سکتی تھی جو وہ شاید مجھ سے چاہتے تھے۔ مجھے عادت تھی کہ میں شروع سے بلال کو بھائی ہی کہتی تھی، اس لیے نکاح ہو جانے کے بعد بھی مجھے بہت مشکل پیش آئی۔ جب بھی میرے منہ سے ان کے لیے بھائی نکلتا تو ممانی مجھے سخت نظروں سے گھورتی۔ اب بھلا اس میں میری کیا غلطی تھی؟ اگر گھر والوں نے مجھے خاندان میں ہی رکھنا تھا اور میری شادی بلال سے ہی کروانی تھی تو کم از کم مجھے پہلے ہی بتا دیا ہوتا تاکہ میں کسی اور کے ساتھ دل نہ لگاتی، اور بلال کے لیے پہلے سے میرے دل میں محبت ہوتی۔ میں تو بلال سے شادی کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر جب مجھے اندازہ ہو گیا کہ اماں میری بات نہیں مانی تو میں نے ان کے سامنے ایک شرط رکھی تھی کہ جب تک میں اپنی ڈگری مکمل نہیں کر لوں گی میری رخصتی نہیں ہوگی۔ اصل میں وہ صرف ایک بہانہ تھا تاکہ میں خود کو اس رشتے کے لیے وقت دے سکتی اور عمر کو بھی بھول سکتی۔ اس لیے گھر والے آسانی سے مان گئے تھے، مگر ممانی نے ایک طوفان کھڑا کیا تھا۔ وہ بھی یہی کہتی رہی تھی کہ میں نے اپنی بہو سے نوکری تو کروانی نہیں، پھر یہ فضول کی ڈگریاں اکٹھی کرنے کا کیا فائدہ؟ مگر ابا بھی اس حق میں تھے کہ میں پہلے اپنی پڑھائی مکمل کر لوں، اس لیے ممانی کو بھی ماننا ہی پڑا تھا۔ مجھے بہت وقت لگا تھا بلال کو دل سے قبول کرنے میں، کیونکہ عمر کو بھولنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میرا اور عمر کا 4 سال کا ساتھ تھا جس کو بھولنا بہت مشکل تھا، مگر میں جانتی تھی کہ اسی میں میری اور میرے اماں ابا کی بھلائی تھی کہ میں عمر کو بھول کر بلال کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتی۔ اس لیے بہت مشکل سے میں نے بلال کو ہی اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لیا۔ بلال کے ساتھ نکاح کو چند دن ہی گزرے تھے، مگر میرے دل میں اب بھی عمر کی یادیں تھیں۔ بلال میرے ساتھ بہت محبت سے پیش آتا، مگر میرے دل میں ایک خلا سا تھا جسے بھرنا شاید ناممکن تھا۔ بلال مجھ سے کہتا کہ میں جانتا ہوں کہ تم ابھی اس رشتے کو قبول نہیں کر پائی ہو کیونکہ سب کچھ اچانک ہی ہوا۔ اندازہ تو مجھے بھی نہیں تھا کہ گھر والے کیا سوچ رہے ہیں، لیکن اگر تمہیں وقت چاہیے تو میں تمہیں وہ وقت دوں گا۔ بلال کی یہ بات میرے دل میں اتر گئی اور میں جان گئی کہ وہ میرے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ مجھے اپنی مرضی سے اس رشتے کو قبول کرنے کا موقع دے رہا تھا۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں ماضی کو پیچھے چھوڑنے کی پوری کوشش کروں گی، مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ کئی بار رات کو سوتے وقت عمر کی یادیں میرے دل و دماغ پر حاوی ہو جاتی۔ اس کے ساتھ گزارا گیا وقت، اس کا میرا خیال رکھنا، وہ سب کچھ میری آنکھوں میں نمی بھر دیتا۔ میں جانتی تھی کہ وہ سب کچھ ماضی کا حصہ تھا، مگر دل کو سمجھانا بہت مشکل تھا۔ بلال کو لگتا تھا کہ شاید میرے لیے وہ بہت مشکل فیصلہ تھا کہ میں اس کو ساری زندگی اپنا بھائی سمجھتی آئی تھی اور گھر والوں نے میری اس کے ساتھ شادی کر دی تھی، اس لیے وہ مجھے وقت دے رہا تھا۔ بلکہ پھر میں نے ہی بہانہ بنا کر بلال سے بات کرنا کم کر دی کہ مجھے دل لگا کر پڑھائی کرنی تھی، اور بلال کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہ تھا، اس لیے وہ بھی خاموشی سے مان گیا، اور میں نے بلال اور عمر دونوں کا ہی خیال دل سے نکال کر اپنی پوری توجہ پڑھائی کی طرف کر دی۔ یونیورسٹی جوائن کرنے کا دن میری زندگی کا ایک نیا موڑ تھا۔ جب میں نے یونی کی دہلیز پر قدم رکھا تو دل میں عجیب سی گھبراہٹ بھی تھی۔ ایک طرف نئی جگہ، نئے لوگ اور نئی دنیا تھی، دوسری طرف ماضی کی یادیں اور حال کا وہ رشتہ جو ابھی بھی میرے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا پایا تھا۔
میں نے اپنے آپ کو پڑھائی میں اس طرح جھونک دیا جیسے یہی میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہو۔ ہر اسائنمنٹ، ہر پریزنٹیشن میں دل لگا کر محنت کرنے لگی۔ بلال کا رویہ ابھی بھی ویسا ہی تھا۔ وہ مجھ سے کبھی زبردستی بات نہ کرتا، کبھی کبھی میسج پر بس یہ پوچھ لیتا کہ کیا پڑھائی اچھی جا رہی ہے یا کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، اور اگر میں مختصر سا جواب دے دیتی تو وہ فوراً خاموش ہو جاتا۔ مجھے حیرت ہوتی کہ آخر یہ کیسا شخص ہے جو اپنی بیوی پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالتا۔ دل کے کسی کونے میں بلال کے لیے عزت بڑھنے لگی، مگر عمر کے جانے سے وہ خلا پیدا ہوا تھا، وہ ابھی بھی موجود تھا۔ ادھر ممانی کا اپنا ہی چکر چل رہا تھا۔ وہ کبھی فون پر تو کبھی گھر آ کر اماں سے یہی کہتی کہ نشا کا نکاح تو ہو گیا، اب شادی کی تاریخ بھی طے کر لو، آخر کب تک کھینچتے رہو گے، لوگ کیا کہیں گے۔ مگر اماں بیچاری میرے سامنے بہانے سے ہی انہیں ٹال دیتی کہ ابھی نشا کا دھیان پڑھائی میں ہے، امتحانات ختم ہو جائیں پھر بیٹھ کر فیصلہ کر لیں گے۔ لیکن ممانی کب رکنے والی تھی، وہ بار بار اپنی بات دہراتی اور بلال پر دباؤ ڈالنے کی بھی کوشش کرنے لگی۔ اماں مجھ سے کہتی کہ آخر وہ کب تک ممانی کو ٹالیں گی، مگر میں اماں کو کہتی کہ آپ بس یہی کہہ دیا کریں کہ مجھے پڑھائی مکمل کرنی ہے، مجھے ابھی شادی کے بندھن میں قید نہیں ہونا۔ لیکن اماں میرے چہرے کو دیکھ کر خاموش ہو جاتی۔ ان کے دل میں بھی خواہش تھی کہ بیٹی کا گھر اب جلدی ہی بس جائے تو بہتر ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بار بار انکار کے بعد ممانی کی ضد ایک دن بڑی آفت کھڑی کر دے گی۔ یونیورسٹی میں دن گزرتے گئے، بلال کو شاید سب کچھ اندازہ تھا۔ کئی بار وہ مجھے کال کرتا، مگر میں جان بوجھ کر مصروفیت کا بہانہ بنا کر ٹال دیتی۔ ایک دن وہ مجھے کہنے لگا کہ میری MBA کی ڈگری مکمل ہو ہی گئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے تک میں امریکہ چلا جاؤں، اس لیے اب تو سنجیدہ ہو کر رخصتی کے بارے میں سوچ لو۔ لیکن میں نے اسے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر ٹال دیا کہ وہ خود تو اپنی پڑھائی مکمل کر چکا تھا تو مجھے بھی ڈگری مکمل کر لینے دیتا۔ بلال میری بات سن کر خفا تو ہوا تھا، مگر کچھ کہہ نہ سکا تھا۔ ادھر گھر کا ماحول بھی کچھ عجیب تھا۔ اماں اور ابا کی نظریں اکثر مجھ پر رہتی۔ وہ یہ پرکھنا چاہتے تھے کہ آخر میں کرنا کیا چاہتی تھی، مگر میں نے اپنے چہرے پر کبھی دکھ کے آثار نہ آنے دیے۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے ان کو اپنی کمزوری دکھا دی تو وہ اور زیادہ فکر مند ہو جائیں گے۔ عمر بہت حد تک میرے دل و دماغ سے نکل چکا تھا اور میں بلال کو دل سے قبول کر چکی تھی، مگر میں اپنی پڑھائی کے معاملے میں اس حد تک سنجیدگی اختیار کر چکی تھی کہ جب تک ڈگری مکمل نہ کر لیتی رخصتی کے بارے میں سوچ نہیں سکتی تھی۔ لیکن پھر میں نے بلال کو وقت دینا، اس سے باتیں کرنے اور اسے اپنے دل کا حال بتانا شروع کر دیا تھا۔ وہ بھی جانتا تھا کہ میں اپنی پڑھائی کے معاملے میں بہت زیادہ سیریس تھی، اس لیے اس نے دوبارہ رخصتی کی بات نہ کی تھی۔ مگر ممانی حسب عادت ہمارے گھر آ کر دھمکیاں دیتی اور کہنے لگی کہ بس اب اور انتظار مت کروائیں اور بیٹی کو عزت سے رخصت کر دیں، کیونکہ بلال نے کاروبار شروع کرنا ہے اور اسی سلسلے میں وہ 1 مہینے بعد امریکہ جا رہا ہے۔ آپ لوگ اب رخصتی طے کریں تاکہ کل کو لوگ یہ نہ کہیں کہ لڑکا باہر جا رہا تھا اور لڑکی والوں نے اپنی لڑکی کو بٹھا لیا۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ کانپ گئے، مگر اماں ممانی کی بات سن کر حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ اچانک یہ کیسا فیصلہ، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ بلال اتنی جلدی جا رہا ہے۔ ممانی نے ناک چڑھا کر کہا کہ بلال نے نشا کو بتایا تو تھا، اور ویسے بھی اب تو ویزا بھی آ گیا ہے، بس رخصتی کی تاریخ رکھ دیں۔ بلال نے بھی صاف کہا ہے کہ وہ نشا کو رخصت کیے بغیر نہیں جانا چاہتا، اس لیے اب تو نشا کی ماننا چھوڑ دیں۔ اماں کا چہرہ سفید پڑ گیا، وہ میری طرف دیکھنے لگی جیسے میرا جواب ہی سب کچھ طے کرے گا۔ میرا دل دھڑکنے لگا، مگر میں نے بھی صاف کہہ دیا کہ ممانی، میں نے بلال کو کہا تو تھا کہ میں ابھی کہیں نہیں جانا چاہتی، میری پڑھائی باقی ہے۔ وہ جملہ جیسے بم بن کر گرا۔ ممانی کی آنکھیں پھیل گئیں اور کہنے لگیں کہ کیا مطلب ہے تمہارا، نکاح ہو چکا ہے، بلال کا ویزا لگا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ لڑکی کی عزت وقت پر گھر بسانے میں ہے، اور میں بلال کی ماں ہوں، کیا میرا کہا تمہارے لیے اہم نہیں جو تم کہہ رہی ہو کہ تم نے بلال کو بتایا تھا؟ مجھے لگا تھا کہ شاید وہ ایک عام سی ہی بات تھی، کیونکہ ممانی تو اکثر میری رخصتی کی بات کرتی تھی، مگر اس شام کو بلال خود آ گیا۔ اس کے چہرے پر سختی اور غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ وہ آتے ہی چیخنے لگا
کہ نشا آخر تم چاہتی کیا ہو؟ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ میں باہر جا رہا ہوں، تم نے سنجیدہ ہو کر فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ تمہیں میری ماں کی بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں۔ میں نے نظریں جھکا لی مگر دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ مگر بلال کی ایک ہی ضد تھی کہ جتنی پڑھائی کرنی تھی ہو گئی، اب بس کرو، تمہیں تو بس گھر سے نکلنے کے بہانے چاہیے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے بلال سے اس قسم کی بات کی توقع نہیں تھی، مگر ممانی بھی بلال کے ساتھ ہی تھی۔ تبھی کہنے لگی کہ ایک گاؤں کی عام سی لڑکی ہو تمہیں تو شکر کرنا چاہیے کہ میرا ہیرے جیسا بیٹا تمہارے پیچھے پاگل ہے۔ بھلا گاؤں کی اور کوئی لڑکی ہے جو گھر سے اتنی دور شہر جاتی ہے، اور وہ بھی پڑھنے کے بہانے؟ ممانی کے لہجے میں کچھ تو تھا جس سے مجھے شدید غصہ آیا، مگر میں نے اپنے غصے پر قابو کرتے کہہ دیا کہ بلال مجھے صرف 1 سال اور چاہیے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتی، بلال غصے سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، 1 سال تم سمجھتی ہو کہ میں اتنا انتظار کر سکتا ہوں؟ یہ میری کیریئر کی گولڈن اپرچونٹی ہے اور تم چاہتی ہو کہ میں سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پیچھے بیٹھا رہوں؟ تمہیں اندازہ ہے تم کس قدر ضدی ہو رہی ہو؟ میں نے ممانی کو اور بلال کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر اس دن ممانی نے بلال کا رشتہ اس وجہ سے ختم کر دیا کہ ہمیں ایک آوارہ لڑکی کو کسی قیمت پر اپنے گھر کی بہو نہیں بنانا۔ میں نے تو اپنے مرحوم شوہر کا لحاظ رکھ کر اس کی بہن کے گھر رشتہ کیا تھا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس لڑکی کی زبان 2 گز لمبی ہے۔ وہ سب باتیں سیدھی میرے دل پر لگی تھیں، مگر میری نظریں اس وقت صرف بلال پر ٹھہری ہوئی تھیں۔ مجھے لگا کہ شاید وہ میری ہی حمایت میں کچھ بول دے گا، مگر اس نے یہ کہہ کر میرا منہ ہی بند کر دیا کہ مجھے بھی اس جاہل دیہاتی لڑکی کو اپنی بیوی نہیں بنانا، جس کو اپنے شوہر سے زیادہ اپنی پڑھائی اور اپنی انا عزیز ہے۔ وہ بات سن کر تو میں گرنے ہی والی تھی، مگر مجھ سے پہلے میری اماں گر گئی تھیں ممانی کے قدموں میں، اور ان سے کہنے لگی کہ آپ شادی کی تیاریاں شروع کریں، میں دیکھتی ہوں کہ نشا کیسے ہاں نہیں کرتی۔ اور ساتھ ہی اماں نے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا کہ بلال اور اس کی ماں سے معافی مانگو۔ مگر مجھے وہ منظر اپنی ماں کی توہین لگا تھا، جب میری ماں ممانی کے قدموں میں بیٹھی خود بھی معافی مانگ رہی تھی اور مجھے بھی معافی مانگنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ مگر مجھے اس وقت سمجھ آ گیا کہ اگر میں اس دن اپنے حق کے لیے نہ بولی تو شاید زندگی بھر میری ماں ان لوگوں کے قدموں میں بیٹھی رہے گی۔ اس لیے میں نے صاف کہہ دیا کہ ممانی، اگر آپ 1 سال انتظار کر سکتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، ممانی نے بھی میرے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر دیا اور بلال سے یہ کہہ کر چلی گئی کہ دوبارہ اس بے حیا اور بے غیرت لڑکی کا نام میرے سامنے مت لینا۔ میں اپنے گال پر ہاتھ رکھے نم آنکھوں سے بلال کو دیکھ رہی تھی، مگر وہ بھی مجھے دھتکار کر اپنی ماں کے پیچھے چلا گیا۔ دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز کے ساتھ میرا دل بھی دہل کر رہ گیا۔ بلال کے رویے کے بعد رات کو میں اکثر جاگتی رہتی اور سوچتی کہ میں نے واقعی غلط کیا۔ کیا مجھے بلال کے ساتھ چلے جانا چاہیے تھا؟ کیا پڑھائی کے لیے یہ سب کچھ قربان کرنا ضروری تھا؟ لیکن اگلے ہی لمحے میرا دل کہتا کہ نہیں، یہ میرا فیصلہ ہے، مجھے اپنی اور اپنے ماں باپ کی عزت پر سمجھوتا نہیں کرنا۔ 1 مہینے کے بعد بلال تو امریکہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد بھی اماں مجھے سمجھاتی رہی کہ مجھے ممانی سے معافی مانگنی چاہیے، مگر اس وقت ابا ہی تھے جنہوں نے میرا ساتھ دیا اور کہنے لگے کہ بیٹا، اچھی بات ہے کہ بلال کی حقیقت جلد ہی کھل گئی۔ اگر وہ اپنی بیوی کے لیے آج نہیں بول سکا تو کل کو کیا کرتا؟ مگر اماں کو کون سمجھاتا؟ وہ تو ان کے بھائی کا بیٹا تھا، ان کی بھابھی تھی۔ اماں کے دل پر ان کے رویے سے ایک چوٹ لگی تھی اور وہ رات کو اکثر روتی رہتی۔ ایسے ہی مجھے امریکہ کی ایک بڑی یونیورسٹی میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی پڑھائی مکمل کرنے کے لیے اسکالرشپ ملا۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک چھوٹے سے گاؤں کی ایک عام سی لڑکی اتنی بڑی ڈگری لینے کے لیے امریکہ سے باہر جا سکتی تھی۔ تب ابا نے ہی مجھے اماں کے کچھ زیور دیے اور ان کی اجازت سے میں ان زیورات کو بھیج کر اپنی پڑھائی مکمل کرنے امریکہ روانہ ہو گئی، جبکہ بلال مجھے امریکہ جانے سے پہلے ہی طلاق کے 2 نوٹس بھجوا چکا تھا اور ایک ابھی باقی تھا۔ امریکہ کی فلائٹ پر بیٹھتے وقت میرا دل عجیب سے احساسات سے بھرا ہوا تھا۔ ایک طرف طلاق کے نوٹس کی تلخ حقیقت تھی جو جیسے میرے وجود پر داغ کی طرح سخت تھی، دوسری طرف ایک خواب تھا جو پورا ہونے جا رہا تھا۔ خواب کہ میں ایک عام سی گاؤں کی لڑکی سے نکل کر دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں پڑھنے جا رہی تھی۔
उस मुल्क में जहाँ कहीं बिलाल भी था, और इसी एहसास को सोचते मेरी आंखें भीग गई थीं। मैं बिलाल की खातिर उमर को भूल गई थी, और जब से मेरा और बिलाल का निकाह हुआ था, मैंने उमर से बात तक ना की थी। ना ही उसकी तरफ से तलाक मिलने के बाद मुझे उमर से मिलने की कोई हसरत रही थी। मुझे यकीन था कि उमर अपना घर बसा चुका था, इसलिए मैंने उससे राब्ता करने की कोशिश ना की। इस मुश्किल वक्त में अब्बा ही थे जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में मेरा हाथ थाम रखा था। अगर वो ना होते, शायद मैं भी अम्मा के दबाव में आकर सब कुर्बान कर देती। अब्बा की दुआएं और अम्मा के जेवरात ने मुझे वहां तक पहुंचाया था। अम्मा को नहीं मालूम था कि मैं अमेरिका जा रही हूँ, बल्कि अब्बा ने उनको कहा था कि मैं शहर के ही हॉस्टल में रह रही हूँ। इसलिए अम्मा ने ना तो मुझसे कोई सवाल किया, ना ही अमेरिका जाने से पहले मुझे गले लगाया। अमेरिका पहुंचकर मेरे लिए ये यकीन करना मुश्किल था कि वो सब सच था। पहला साल मेरे लिए सबसे मुश्किल था। घर से दूर तन्हाई ने कई बार मेरे दिल को तोड़ा। हॉस्टल के कमरे में रातों को मैं अक्सर रोती, अम्मा और अब्बा की याद में। मुझे याद है कि एक दिन क्लास के बाद लाइब्रेरी में बैठे बैठे अचानक अम्मा की आवाज कानों में गूंजने लगी कि बेटा, लड़कियों के ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रह जाते हैं, हकीकत नहीं बनते। मेरी आंखों में आंसू आ जाते, मगर साथ ही अब्बा का वो जुमला भी याद था जो उन्होंने मुझे रुखसत करते वक्त कहा था कि याद रखना बेटा, लोग क्या कहेंगे, ये मत सोचना कि तुम क्या कर सकती हो। घर से मीलों दूर अब्बा के वो अल्फाज मेरा सहारा बने, और मुझे इस बात पर भी फख्र था कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी अब्बा को मुझ पर भरोसा था, जो उन्होंने मुझे मीलों दूर तना ही भेज दिया। मैंने दिन रात मेहनत की। क्लासेस के बाद लाइब्रेरी मेरा दूसरा घर बन गया। कई बार तो खाने पीने का भी होश ना रहता। पहले ही साल के आखिर में मुझे बिलाल का तीसरा नोटिस भी पहुंच गया। मैं तो पहले से ही जानती थी कि वो सब होना था, मगर फिर भी वो खबर सुनकर जैसे मेरा दिल कांप सा गया। मगर अजीब बात ये थी कि अंदर कहीं सुकून भी था, जैसे मैं एक बोझ से आजाद हो गई थी। अमेरिका में पढ़ाई के साथ साथ मैंने पार्ट टाइम जॉब भी शुरू की, और एक छोटे से कैफे में काम करने लगी ताकि बिलाल के जुल्म को भूल सकती। जब वहां उस कैफे में मुख्तलिफ मुल्कों के लोग आते बातें करते, उन सब से मिलकर मुझे एहसास हुआ कि दुनिया कितनी वसी थी और मेरा दुख कितना छोटा। और फिर 3 साल की मेहनत के बाद आखिर वो दिन आ गया जब मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री हाथ में ली। डिग्री मुकम्मल होने के साथ ही मुझे अमेरिका की ही एक बड़ी कंपनी में डायरेक्टर मैनेजर की नौकरी मिल गई। जब मैंने अब्बा को बताया तो वो बहुत खुश हुए और मुझे ढेरों दुआएं दी। तब तक अम्मा भी जान चुकी थी कि मैं कहाँ थी और क्यों थी। अम्मा ने जब मुझे मेरी कामयाबी की मुबारकबाद दी तो उनकी आवाज भी भीगी हुई थी। तब मेरा दिल चाहा कि मैं उड़कर अम्मा के पास पहुंच जाती और उनकी आगोश में सर रख कर सारे आंसू बहा देती, मगर मैं सोच चुकी थी कि पाकिस्तान तभी जाऊंगी जब अपना बिजनेस शुरू करने के लायक हो जाऊं। वो वही मकाम था जिस तक पहुंचने के लिए मैंने दिन रात एक किया था। वो लम्हे याद आए जब गांव में बैठकर लोग मुझे कहानियों की लड़की समझते, जिसके ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे, और आज उन्हीं ख्वाबों ने मुझे इस मकाम पर ला खड़ा किया था। मेरी जिंदगी में अब्बा की दुआएं सबसे बड़ी ताकत थी। जब मैंने उन्हें बताया कि मुझे डायरेक्टर मैनेजर की जॉब मिल गई है, तो उनकी आवाज में जो फख्र था वो मेरे लिए किसी भी एजाज से बढ़कर था। अम्मा जो हर वक्त मुझे मुमानी के साथ झुकने की तलकीन करती थी, वो भी इस हादसे को भूल गई जिसने मेरी जिंदगी को दागदार किया था, और मेरी कामयाबी पर मुझे दुआएं देने लगी। जिंदगी एक बहती नदी की तरह है जो हर रोज नई सिमत लेकर आती है। ऐसे ही एक दिन मेरे सेक्रेटरी ने आकर मुझसे कहा कि मैम, आज इंटरव्यू के लिए 4 कैंडिडेट्स आए हैं, आपको फाइनल राउंड लेना है। जब मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और 4 नौजवान अंदर दाखिल हुए तो मेरी नजर जैसे एक चेहरे पर जम गई। दिल की धड़कन एक लम्हे को रुक सी गई। वो कोई और नहीं बल्कि वो बिलाल था। वही बिलाल जिसने मुझे जाहिल कहा था, जिसने अपनी माँ के कहने पर मुझे तलाक दी थी, जिसने मेरी और मेरे अम्मा अब्बा की इज्जत नफ्स को रोन डाला था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक लम्हे को लगा जैसे जमीन मेरे कदमों के नीचे से खिसक गई थी, मगर मैं उस इंसान के सामने कमजोर नहीं बनना चाहती थी जिसने मुझे पहले ही कमजोर समझकर मुझ पर जुल्म किया था।
بلال کے چہرے کے تاثرات سے بھی مجھے اندازہ ہو گیا کہ شاید مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ مارے شرم کے زمین میں گڑ گیا تھا۔ شاید وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک دن اسے نوکری کے لیے اسی لڑکی کے سامنے بیٹھنا پڑے گا جسے اس نے کبھی ایک دیہاتی اور جاہل لڑکی کا خطاب دیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھ سے بات کرتے بلال کی آواز کانپ رہی تھی۔ انٹرویو کے بعد جب وہ سب کمرے سے جانے لگے تو میرا دل چاہا کہ چیخ کر بلال سے کہوں کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے مجھے کیا کہا تھا؟ یاد ہے کس طرح تم نے مجھے اپنی ماں کی جذباتی باتوں میں آ کر طلاق بھیجی تھی؟ لیکن میں نے خود کو روک لیا کیونکہ میں جانتی تھی میرا بدلہ چیخنے یا رونے میں نہیں تھا، میرا اصل بدلہ میری کامیابی تھی اور بلال کی بے بسی۔ بلال تو وہاں سے چلا گیا، اس کے جاتے ہی میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، مگر وہ آنسو کمزوری کے نہیں سکون کے تھے۔ میں نے اپنی زندگی کے سب زخموں کو اپنی کامیابی کے مرہم سے بھر دیا تھا۔ اب میں وہ لڑکی نہیں تھی جو روتی ہوئی بلال کے قدموں میں پڑی تھی، میں وہ تھی جو اپنی دنیا خود بنانے لگی تھی۔ مجھے لگا کہ بلال سے ملاقات میرے لیے ایک نیا موڑ تھی۔ اس نے مجھے یہ یقین دیا کہ اب مجھے کسی پرانے رشتے کی پرچھائیوں میں نہیں بلکہ اپنی الگ پہچان بنا کر سر اٹھا کر جینا تھا۔ ابا کی دعائیں اور اماں کی بدلتی سوچ میرے لیے سب سے بڑی طاقت تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں پاکستان واپس جا کر اپنے ماں باپ اور اپنے ملک کے لیے کچھ کروں گی، اور تبھی میں 3 سالوں کے بعد اماں کی آغوش میں لوٹ آئی اور اماں سے گلے لگ کر سارے آنسو بہا دیے۔ اماں کبھی میری حالت دیکھ کر راتوں کو روتی تھیں، وہ میری کامیابی دیکھ کر لوگوں کو فخر سے بتانے لگیں کہ میری بیٹی امریکہ میں بڑی یونیورسٹی میں پڑھ کر آئی ہے، اور پھر چند دنوں بعد مجھے خبر ملی کہ ممانی اپنی اس حرکت پر شرمندہ تھیں۔ ان کے بیٹے نے ان کے کہنے پر میرے ساتھ جو کچھ کیا تھا، اس کے بعد میری کامیابی نے انہیں اندر سے توڑ دیا تھا، مگر ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آ کر میرا سامنا کرتی۔ مجھے اندازہ تو تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ ہونا تھا، کیونکہ اب بلال میرے آفس میں ایک ملازم کی طرح کام جو کر رہا تھا، وہ وہی بلال جو طلاق کے کاغذ میرے منہ پر ایک تانے کی طرح مار کر گیا تھا۔ وہ میرے آفس میں میرے حکم اور فیصلے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے شرمندگی واضح نظر آتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ اپنی ماں سے بھی اس کا ذکر کرے گا، اور وہی ہوا تھا۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ بدلہ لینے کے لیے الفاظ یا طنز کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی خاموشی کامیابی سب سے بڑا جواب ہوتی ہے۔ آج میری اور عمر کی شادی کی تاریخ طے ہونے والی ہے۔ میں تو عمر کو بھول گئی تھی، مگر ایک بزنس میٹنگ میں ہی ہمارا سامنا ہوا اور ہم دوستوں کی طرح مل بیٹھے۔ تب میں نے عمر کو وہ سب بتایا جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ اس نے مجھے کچھ کہا تو نہیں، لیکن کچھ دن بعد اس کی اماں میرے لیے بہت خوشی سے رشتہ لے کر آئی تھی، اور جب میں نے عمر سے اس بارے میں پوچھا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ میں تمہاری عزت کرتا ہوں، مجھے معلوم تھا کہ تم اپنے گھر والوں کی عزت کے لیے مجھے چھوڑ دو گی، مگر میں دل کے ہاتھوں مجبور تھا، اس لیے تمہیں بھلا نہ سکا۔ اور دیکھو، میری لگن اتنی سچی تھی کہ آج تم واپس میرے پاس آ ہی گئی ہو۔ آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔